अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फ़ोर आलमी चैनल करबला मुक़द्दसा के ऑनलाइन ट्रांसमिशन प्रोग्राम आरिफ़त मुंतज़र अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में आपकी खिदमत में हाज़िर है। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे दीगर नशरियात को भी मुलाहिज़ा फ़रमाए तो जादू टीवी, रोको टीवी, अमेज़ॉन फायर टीवी, एप्पल टीवी और इसके अलावा हमारा एक एप्लीकेशन भी है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के नाम से, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और दुनिया के किसी भी कोने से आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के प्रोग्राम्स को मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। और इसके अलावा करबला मुक़द्दसा के नूरानी फ़िज़ाओं को और करबला मुक़द्दसा के जो अहम ख़बरें हैं और अहम मुनासिबतें हैं उससे भी आप आगाही हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा वो हज़ारात जो सोशल मीडिया के ज़रिए से हमें फ़ॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक और यूट्यूब से भी हमें फ़ॉलो किया जा सकता है। और फ़ेसबुक और यूट्यूब के ज़रिए से हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम को भी लाइव मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। और ये जितने भी आराइज़ मैंने आपकी खिदमत में पेश किए दिए गए स्क्रीन पर मौजूद हैं, वहीं से आप इंशाल्लाह इसको फ़ॉलो कर सकते हैं और अपने जो अज़ीज़ और अकारिब है उनसे भी आप ये मुहर्रफ़ी फरमा सकते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला हज़रत मुंजी आलम बशरियत इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के उन्वान से जारी है। और आज के इस जलसे में इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे दीन इस्लाम और महतवियत, यानी दीन इस्लाम और हज़रत इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ। ये एक ऐसा मौजू है कि जिस पर जो है काफ़ी सारे उलमा ने किताबी भी लिखी है। यानी अगर दकीकन हम मुलाहिज़ा करें तो ख़ुद हज़रत इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के लिए जो रिवायात हमारे पास मौजूद हैं, मसलन रिवायात ये है कि ख़ुद हज़रत जब ज़हूर करेंगे तो उस वक्त पूरी दुनिया जो है वो पूरी दुनिया जो है वो जुल्म और जोर से, यानी जुल्म, नाइंसाफ़ी, फ़िस्क़ और फ़साद से भरी हुई होंगी। और जब हज़रत तशरीफ़ लाएंगे तो उसको मुलियत अदलन व क़िस्ता, तो उसको अदल और इंसाफ से पुर कर देंगे। अगर इस मौजू को हम देख लें और बहुत सारी और रिवायात जिस पर हम इस प्रोग्राम में भी काफ़ी सारों को डिस्कस कर भी चुके हैं कि एक बहुत बड़ी जंग हो जाएगी। गोया ये जंग जो है वो हक़ और बातिल की जंग होगी। कुछ रिवायात में अंदाज़ा यही है कि जंग का सिलसिला हज़रत के ज़हूर के बाद होना है और ये बहुत बड़ी जंग होगी। तो यहाँ जो है रिवायात है और ये है कि हमारे पास आखिर नतीजा ये निकलता है कि अल्लाह के नेक बंदे ही फ़कत रूए ज़मीन पे रह जाएंगे और माँ बाकी जितने भी लोग हैं वो या तो कत्ल हो जाएंगे या वो तौबा करके हक़ की तरफ माइल हो जाएंगे। ये आखिरी नतीजा है और ये इस्लामी नज़रिया है। और ये शख्सियत जो ये इनक़िलाब बुज़ुर्ग लेके आएगा, ये कौन है? हज़रत मुंजी आलम बशरियत इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ। और ये जो है हमारे पास भी इनका जो नाम है इमाम महदी अलैहिस्सलाम, उसी तरीके से दूसरे जो गैर शिया मज़ाहिब है उनमें भी दक़ीक़न उनकी किताबों में भी यही इस्तेमाल हुआ है। और हत्ता जितनी भी रसूलुल्लाह इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि की नबूवत को हत्ता तस्लीम करते हैं, उनके यहाँ ये चीज़ जो है वो मौजूद है। और दूसरी तरफ जो ये आसार और ये चीज़ें जो हमारे मतून में मौजूद है, इस्लामी मतून में मौजूद है, गैर इस्लामी मतून में भी इसके आसार मौजूद है। मसलन मसीहियत में ख़ुद यही आसार मौजूद है कि दुनिया का ख़ातिमा बखैर करने के लिए हज़रत ईसा मसीह अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे और इस दुनिया को जुल्म और जोर से निजात दे के
عدل اور انصاف کا بول بالا کر دیں گے۔ مسیحیت کے متون میں کچھ اس طرح جو ان کی کتاب مقدس ہے، کتاب مقدس انجیل میں کچھ اس طریقے سے الفاظ ملتے ہیں۔ اور دوسری طرف جو ہے توریت میں بھی جو یہودیت ہے، یہ یہودیت، اس کے متون میں بھی کچھ اس طرح ملتے جلتی چیزیں ہیں کہ زمین جو ہے وہ نور خدا سے، اللہ کے نور سے منور ہو جائے گی۔ دقیقاً ہمارے پاس بھی آیات قرآنی میں ہے اور ان کے ہاں بھی ہے، حتیٰ یہ جو آج کے توریت ہے، آج کے اناجیل ہے، حتیٰ اس میں بھی ان چیزوں کا تذکرہ موجود ہے۔ البتہ نام جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے یا کوئی دوسرے نام سے وہ کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو غیر اسلامی، یعنی جس کو کہا جائے غیر آسمانی مذاہب، غیر آسمانی مذاہب، مثلا مجوسیت، زرتشتیت، یا یہ بھی حتیٰ اپنی جو ان کی کتابیں ہیں، مثلا اوستا، ان کی کتاب ہے اوستا، جس کے اندر کچھ اس سے ملتے جلتے کچھ آثار نظر آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایزد منان وہ اور اہریمن، ایزد منان اور اہریمن کی جنگ ہو جائے گی، اور جب جنگ کا سلسلہ شروع ہو جائے گا تو خود خدا جو ہے، جو ایزد ہے، وہ اپنے اس فوج کی مدد فرمائیں گے اور اہریمنان کو، جو اہریمند ہے، ان کو شکست دے دیں گے۔ کچھ اس طرح سے ملتی جلتی چیزیں جو ہے وہ دوسری مذاہب میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے اسلام کا، آج کی جو ہماری بحث ہے، انشاءاللہ پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ میں بھی اسی عنوان سے گفتگو کرنا چاہیں گے کہ خود اسلام جو ہے، اس کے جو قوانین ہے، قوانین اسلامی ہے، وہاں جہاں ہمیں باقاعدگی سے روایات میں جیسے عرض کر چکے ہیں کہ روایات میں یہ واضح طریقے سے ہمارے لیے بیان ہوا ہے کہ خود رسول اللہ کے احادیث موجود ہے کہ میری اولاد سے اور فاطمہ کی اولاد سے، یعنی ایک روایت میں کہتے ہیں کہ میری اولاد میں سے، اور پھر کہتے ہیں میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے، دوسری روایت میں ایک شخصیت آخری زمانے میں تشریف لائیں گے جو کہ دین اسلام کو غالب کرنے کا، اللہ اس کے ذریعے سے دین اسلام کو غالب کر دے گا تمام ادیان کے اوپر، اس کے ذریعے سے دین اسلام کی نصرت ہوگی، اس کے ذریعے سے تمام کے تمام جو کفر ہے، نفاق ہے، فساد ہے، شرک ہے، اس کا خاتمہ ہو جائے گا، اس شخصیت کے ذریعے سے اللہ کر دیں گے۔ روایات جو ہے وہ دونوں کتابوں میں، دونوں کی طرفین کی کتابوں میں کچھ اس طریقے سے موجود ہے کہ میرے بیٹے مہدی موعود اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے توسط سے، اسی کے واسطے سے اللہ جو ہے وہ دین اسلام کو تمام ادیان کے اوپر غالب کر دے گا، دین اسلام کا غلبہ ہو جائے گا، دوسرے جو ادیان ہے وہ ختم ہو جائیں گے۔ اور یقیناً ہونا بھی چاہیے، چونکہ اگر دین اسلام جو کہ ہر دور کے لیے آئین ہے، ہر دور کے لیے آئین اللہ سبحانہ و تعالی بھیجتے رہے، اور ہر قوم کے لیے ایک آئین، حضرت نوح کے زمانے میں، حضرت ابراہیم کے زمانے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت ختمی مرتبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے دور میں، جو کہ قرآن مجید کو آئین کی شکل میں بھیجا گیا اور ساتھ میں معلم کا وجود بھی رہا۔ تو ہر آئین اگر ہے تو اس آئین کے لیے ظاہر ہے کہ اس کے نفاذ کے لیے جب آپ نفاذ کریں گے تو دوسرے آئین کا خاتمہ ضروری ہے۔ انشاءاللہ اسی پر گفتگو کریں گے، اور یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، دوسرے پروگرام کے سیگمنٹ میں آپ کے حاضر خدمت رہیں گے۔
دوبارہ آپ کے حاضر خدمت ہے اور گفتگو کا سلسلہ ہمارا دین اسلام اور مہدویت کے عنوان سے چل رہا ہے۔ تو آج کی انشاءاللہ گفتگو اسی چیز پہ کریں گے کہ خود مہدویت اسلام کے اندر اس کی کیا اہمیت ہے اور کس عنوان سے مہدویت کو لیا جاتا ہے اور کس طریقے سے اسلام کے اراکین کو اسلام کو غلبہ ہو جائے گا امام زمان علیہ السلام کے توسط سے تمام کے تمام ادیان کے اوپر۔ جیسے عرض کر چکے ہیں کہ ہر دین اور ہر مذہب میں خود ایک منجی کا وجود یہ ثابت ہے۔ حتیٰ عرض کر چکے ہیں کہ کچھ آسمانی ادیان ہے جیسے مسیحیت ہے یا یہودیت ہے، اور کچھ جو ہے وہ غیر آسمانی مذاہب ہے جس میں شامل ہے مجوسیت شامل ہے، اس میں ہندوازم شامل ہے، اس میں سکھزم حاصل ہے، بودھزم حاصل ہے شامل ہے۔ تو یہ سب کے سب جو ہے اس میں شامل ہے، لیکن یہاں پر بھی اگر ہم حتیٰ دیکھیں تو ایک چیز اس سے ضرور ہمارے ہاتھ آ جاتی ہے کہ زمین میں بے شک جتنی بھی فسق فجور فساد اور سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اس دنیا کا خاتمہ اللہ سبحانہ و تعالی خیر کے ساتھ کریں گے، خیر کے ساتھ اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یعنی اس خاتمہ بخیر کے لیے ضروری ہے کہ ایک منجی تشریف لائیں گے، اور یہ منجی کی جہاں بات ہوئی کہ جو نجات دینے والا ہے اور خود ہمارے متون کے علاوہ جو دوسرے ادیان اور مذاہب کے متون ہیں وہ بھی یقیناً آپس میں ملتے جلتے ہیں، اما یہ کہ کچھ چیزوں میں جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اختلاف ہے، اور جزویات میں زیادہ تر اختلاف ہے۔ کہ اولاً تو یہ کہ خود نام میں اختلاف ہے، لیکن یہ چیز تو مسلم ہے کہ ایک منجی کا وجود اور ایک منجی کا تشریف لانا اور اللہ کے خاص افراد میں سے یہ شخصیت ہوں گی کہ جو پوری دنیا کو ظلم اور فساد سے خالی کر دے گا اور اس کی جگہ عدل و انصاف کا بھول بالا ہو جائے گا۔ یہ ایک جو ہے تمام ادیان میں موجود ہے، حتیٰ کہ وہ ادیان جیسے میں نے عرض کر دیا کہ خود مثلاً اگر آپ دیکھیں ہندوازم کو دیکھیں تو ہندوازم میں بھی کچھ اسی طریقے سے ہے کہ اللہ کی مثلاً 7ویں اوتار وہ آ جائیں گے اور پورے دنیا کو جو ہے وہ عدل و انصاف سے پر کر دیں گے، اور جنگ ہوگی۔ دقیقاً جنگ کا تذکرہ ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی صلح صفائی کریں گے لوگوں کے ساتھ، کوئی دوسری چیزیں کریں گے یا وہ کریں گے یا یہ کریں گے، یہ چیزیں نہیں ہیں۔ یعنی جنگ ہوگی، اور ظاہر ہے کہ جنگ ہوگی تو قتل و غارت بھی ہوگی اور خون بھی بہے گا۔ تو یہ سب کے سب چیزیں موجود ہیں۔ آج کے دور میں جو بعض جو لوگ ہیں جو جس کو کہا جائے کہ خود خدا کے منکر ہے یا دین اسلام کے ضد میں کام کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں دین اسلام جو ہے وہ تلوار کے ذریعے سے منوایا گیا ہے۔ در حقیقت کے تلوار کے ذریعے سے ہم یہ اس چیز کے کبھی انکاری نہیں ہوں گے کہ دین اسلام میں جو ہے وہ جہاد جو ہے وہ نہیں ہے۔ اگر دین اسلام میں جہاد نہیں ہے تو پھر وہ دین اسلام اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ وہ کیا جہاد ہے ہمارے ہاں، لیکن جہاد کے کچھ قوانین ہے، اور جہاد ایسے تو نہیں ہے کہ آپ جا کے کسی کے اوپر حملے کرنا شروع کر دے، وگرنہ رسول اللہ کے دور میں آپ کوئی ایک حملہ ثابت کر دو کہ رسول اللہ نے کسی کے اوپر حملہ کر دیا ہو، کوئی حملے نہیں ہوئے۔ خود امیر المومنین علیہ السلام نے بھی کوئی حملے نہیں کیے کسی کے اوپر، اما یہ کہ وہ جو ہے وہ دشمنان حربی ہو، ایسے دشمن ہے کہ آپ نہیں قتل کرو گے تو وہ قتل کر دے گا، تو اس قسم کے وہ حیوانوں سے تو پھر بچنے کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ دین اسلام جو ہے وہ کسی کے اوپر حملے نہیں کرتا، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود بھی جہاد جو ہے اسلام کے فروغ دین میں سے ہے۔ یعنی اگر جہاد نہیں ہے اسلام میں تو وہ کہاں گیا اسلام؟ ہم اس بات سے کبھی نہیں ہٹ سکتے، اور یہ ہمارا طرح امتیاز ہے جہاد، اور ہمیں فخر ہے کہ ہمارے جو ہے مجاہدین شہید اور یہ سب جو ہے ہمارے لیے فخر کی بات ہے، اور ہم ان کو فخر مانتے ہیں، چاہے وہ بدر و خندق بدر کے شہداء ہے، چاہے وہ دوسرے معارک میں
جو شہید ہوئے ہیں، راہ اسلام میں شہید ہوئے ہیں، رسول اللہ کے دفاع کرتے ہوئے شہید ہوئے ہیں، یا شہداء کربلا ہے۔ ہم لوگوں کے لیے ہم ہمیشہ ان پر فخر کرتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے سب سے بڑا مفاخر کا مقام ہے کہ ہمارے شہداء جو ہے وہ الحمدللہ بہادر تھے، اور جو جنگوں سے بھاگتے ہیں، مذہب شیعہ کا بالخصوص، جو کہ اسلام کا اصل اسلام ہے اور وہی اسلام ہے جو رسول اللہ لے کے آئے، تو جو لوگ جہاد سے بھاگنے والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم کبھی بھی ان کو پسند نہیں کرتے، اور ان سے ہم اظہار برات بھی کرتے ہیں۔ یہ بھی ہے۔ اب دوسروں کے لیے ہم سب اسلام کے جتنے ہر بندہ کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ان کے کوئی دفاع کرنے والے نہیں، ہم خود اپنے مکتب کی دفاع کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے مکتب میں اگر کوئی جہاد سے بھاگ جائے تو اس کے ساتھ ہم محبت تو کیا اسے اظہار برات کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں جہاد سے بھاگنا بزدلی ہے، اور بزدلی جو ہے وہ کفر کے مترادف ہے، کفر کے مترادف ہے۔ اگر اللہ کے شہادت کو چھوڑ کے ایک انسان بھاگ رہا ہے تو اس سے بڑا کافر جو ہے وہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ کفر پہ اگر مر گئے اسی بزدلی کے حالت میں تو یہ کفر کی موت ہے جو کہ وہ کر رہا ہے، اور یہ ہر چیز جو ہے حساب کتاب ہے۔ تو جہاد کی بھی ہمارے پاس حساب کتاب ہے، ایسے جہاد نہیں ہوتے کہ آئے دن آپ نے کسی کے اوپر جا کے حملے شروع کر دیا اور ان کی عزت ناموس جان جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے۔ ایسے کوئی جہاد نہیں ہے۔ ہمارے ہاں سب انسان محترم ہے، اور لیکن یہ ہے کہ اگر وقت جہاد ہو جائے تو پھر جہاد کی اپنی وہ ہے۔ اور جو ظلم اور کفر اور یہ اپنے آپ کو جو عجیب و غریب حیوانیت کا لباس پہن کے لوگوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، یہ اسلام نہیں ہے، یہ کافر ہے۔ ان کے کفر میں بھی شک نہیں ہے۔ اسلام جو ہے وہ امن کا دین ہے، لیکن اگر وقت جہاد ہو جائے تو یقیناً مومن جو ہے وہ پھر ان چیزوں سے دریغ بھی نہیں کرتا۔ اور جو بھاگ جائے جہاد سے، ہمارے ہاں جو طول تاریخ میں جو بھاگے ہیں، لوگوں کے ہاں معتبر ہوں گے لیکن ہمارے ہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ جہاں ہم بات کر رہے تھے کہ خود تمام کے تمام ادیان میں تذکرہ جنگ ملتا ہے کہ جنگ کا میدان ہوگا، اور حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف جو کہ ہمارا عقیدہ ہے، یقیناً جنگ ہوگی، اور وہ مخصوصاً ان لوگوں سے جنگ ہوگی کہ جو لوگ ظلم اور فساد کر کے مظلومین کے اوپر حاوی ہو چکے ہیں، قابض ہو چکے ہیں، مسلط ہو چکے ہیں، انہوں نے ظلم کر کے لوگوں کے اوپر مسلط ہوئے ہیں۔ تو حضرت امام زمانہ علیہ السلام ان سب کے چنگل سے، ان سب کے ظلم کے پنجے سے مظلومین کو رہائی دلائیں گے، اور یہ جو ہے ہمارے پاس موجود بھی ہے۔ اب یہاں پر بات ہوتی ہے کہ خود ارکان اسلامی، بہت سارے لوگوں نے یہ کہہ دیا، جہاں بات ہوتی ہے فساد کی، اور جہاں بات ہوتی ہے مقابلے کی، جہاں بات ہوتی ہے اس کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ایسی باتیں کرے کہ مذہب تشیع کے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کرے، تو وہ یہ ایک اشکال مخصوصاً وہابیت کی طرف سے یہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ ان کا امام جو ہے جب تشریف لائیں گے تو وہ ایک نیا دین لے کے آئیں گے، نیا دین لے کے آئیں گے۔ اب نیا دین جو ہے اولاً تو ان لوگوں کے لیے جواب یہ ہے کہ اگر رسول اللہ کے 12 جانشین ہے، اور ہم جانشین کو کس معنوں میں، اول ہم تو آپ جا کے ہمارے اعتقادات پڑھ لے، کتاب حق الیقین کو جا کے پڑھ لے، الاعتقادات الصدوق کو جا کے پڑھ لے، اور آپ جا کے ہماری شیخ مفید کی کتابیں پڑھ لے، تو بالکل عقیدہ واضح ہے۔ ہمارے پاس نبی کے لیے نبی کے جانشین ہوتے ہیں، اور ہمارے جو نبی کے جانشین ہیں وہ 12 ہے، اور بالکل اسی طریقے سے جیسے عیسیٰ کے حواریون 12 تھے اور موسیٰ کے جانشین 12 تھے، انہی انبیاء کی طرح ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی 12 جانشین ہیں، اور جانشین کا کام یہ ہے کہ دین لانے والا نبی ہوتا ہے، اور دین کی حفاظت کرنے والا وہ جانشین ہوتا ہے، امام ہوتا ہے۔ تو اولاً تو ہمارے لیے یہی ہے کہ بھئی جو دین رسول اللہ لے کے آئے ہیں اس کی دفاع حضرت امیر نے بھی کی ہے، اور حضرت امیر سے لے کر حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام تک بے شک جیسے بھی حالات میں تھے وہاں پر دفاع ہوئی ہے، اور آخر جو ہے وہ حضرت امام زمانہ امام مہدی موعود عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے کہ وہ بھی بالکل اپنے جو باقی ائمہ نے جو دفاع کی ہے تو آپ علیہ السلام بھی وہی دفاع فرمائیں گے۔ اولاً تو یہ اعتقاد ہے ہمارا۔ اب دین اسلام جو ہے وہ
کہتے ہیں کہ دین اسلام جدید وہ لے کے آئیں گے، تو یہ محض جو ہے وہ دیوانگی ہے، جنون ہے۔ اور اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا تو اگر یہ دیوانگی اور جنون نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ تحقیقات کی کمزوری ہو، تو آپ جا کے تحقیقات کریں۔ ہمارے تحقیقات اگر آپ کریں گے تو اس میں آپ کو یہی چیزیں ملیں گی کہ ہمارے امام جو ہوتے ہیں وہ دین کو لانے والے نہیں ہوتے، وہ دین میں حتی ایک لفظ بھی داخل نہیں کرتے، ایک لفظ یعنی اگر قال باقر ہے، قال صادق ہے، قال رضا ہے، تو وہ قال رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ، وہ رسول اللہ کے حدیث کو جا کے بیان کر رہے ہیں۔ اور اس دن بھی میں عرض کر رہا تھا، اس جملے کو بھی تکرار کرتا جاؤں کہ خود بعض اصحاب کرام جب امام صادق علیہ السلام مثلا کوئی حدیث بیان فرماتے تھے تو وہاں مثلا زرارہ جو ہے وہ کہہ دیتے تھے یا ابن رسول اللہ، اس کی کوئی دلیل بھی ہے؟ تو حضرت جو ہے وہ صحیفہ علویہ اور صحیفہ فاطمیہ میں سے کتاب کو کھول کے وہاں بتا دیتے تھے کہ یہ جو میں نے بتایا ہے میرے جد امیر المومنین نے روایت کی ہے رسول اللہ سے، یعنی یہ جو میرا کہنا ہے یہ خود صحیفہ علویہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام، چونکہ ظاہر ہے کہ قرآن کے کاتب جو ہوتے ہیں، کاتب قرآن حضرت امیر المومنین علیہ السلام، قرآن کو لکھنے والے اور پھر اس کا حاشیہ، یعنی وہ قرآن اور اس کی شان نزول کیا ہے کیا نہیں ہے، جو چیزیں تھی وہ حضرت امیر المومنین نے اپنے داستان مبارک سے باقاعدہ تحریر فرمائی تھی، جو کہ بعد میں ثقیفے کے بعد جب حضرت کا حق غصب ہوا تو حضرت وہ قرآن لے کے آ گئے کہ یہ سچا دین یہ ہے جو میں لکھ چکا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ حدیث کو نہیں مانتے، حسبنا کتاب اللہ، خلیفہ ثانی کا جملہ، جہاں انہوں نے کہہ دیا کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے، تو آج جو ہے جو قرآن ہے، یعنی قرآن میں تحریف نہیں ہے لیکن خود قرآن کے معنی میں تحریف ہے۔ مذہب شیعہ کے اوپر ایک اشکال یہ بھی ہے کہ یہ لوگ تحریف قرآن کے قائل ہیں، ہم تحریف قرآن متن قرآن کے تحریف کے قائل نہیں ہیں، یہ نادانگی ہے، جہالت ہے، حماقت ہے، لیکن ہم جو ہے وہ مطالب جو تفسیر ہے، تفسیر میں تحریف کے قائل ہے، تفسیر یقیناً اس میں تحریف ہوئی ہے۔ اور مرحوم کلینی جہاں اپنی کتاب میں جب لکھتے ہیں کہ مثلا اتنے ہزار آیات قرآنی نازل ہوئے ہیں، تو وہ بھی یہ آیت قرآنی ہے جو 6666 کے لگ بھگ ہے، یہ آیات نہیں، یہ تو ہے، اس میں تحریف ہو ہی نہیں سکتی، اس پہ مذہب شیعہ کا کوئی اس میں وہ نہیں ہے۔ بس کہاں پر ہے ہماری مشکل جو دوسروں کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ خود تفسیر قرآن میں انہوں نے تحریف کی ہے، اور اس کے ہم قائل ہیں جو چیزیں وہ حدیث تھے تو مرحوم کلینی جو روایت لے کے آتے ہیں اس میں ان آیات کے ساتھ ساتھ وہ احادیث ہے، چونکہ رسول اللہ کی جو کلام سے جو زبان اقدس سے جو چیز نکلتی ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ تو اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ تو وہ جو مرحوم کلینی کہہ رہے ہیں کہ اتنے ہزار روایات تھے، تو وہ روایات جو ہے وہ وہی تھے کہ خود رسول اللہ نے بیان فرمائے تھی، اسی آیات کی تفسیر کرتے، اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے اس کو تحریر فرمایا تھا۔ تو اس کی وجہ سے وہ ہے تحریف قرآن کا مذہب شیعہ میں کوئی تصور نہیں ہے، یعنی خود متن میں تحریف نہیں ہے، تفسیر میں تحریف ہوئی ہے۔ یہ در حقیقت ایک نقطہ نظر ہے کہ جس کو مذہب شیعہ ببانگ دوہل جو ہے وہ بیان بھی کرتی ہے کہ ہاں جو تفسیر ہے اس میں یقیناً تفسیر بے رائے بھی ہوئی ہے، اور کچھ ایسے لوگوں سے، غیر ذمہ دار لوگوں سے روایات لے کے ان سے قرآن کی تفسیر، ظاہر ہے کہ اگر آپ ابو ہریرہ جیسے شخص سے جا کے روایات لیں گے جو کہ مختلف انہوں نے جو ہے جھوٹ کے پہاڑ کھڑے کر دیے تھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ قرآن کی جو ہے نا تفسیر میں شیعہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے تفسیر جو کیا وہ بھی صحیح کی ہے، کبھی کوئی شیعہ جو ہے وہ قائل نہیں ہو سکتا۔ ابو ہریرہ کی روایت کے مطابق اگر آپ قرآن کی تفسیر کرو گے تو مذہب شیعہ کا عالم تو چھوڑیں، مذہب شیعہ کا چھوٹا بچہ بھی تب قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، آمادگی نہیں ہوگی۔ اگر آپ
راوی ایسا ہے کہ جو رسول اللہ کا سچا صحابی ہے تو یقیناً اس میں کوئی مشکل نہیں. لیکن اگر آپ جو ہے ایسے راویوں کو لے کے آئیں گے جو مکہ کے پیاز بیچنے کے لیے بھی روایت تحریر کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے رسول اللہ سے سنا, رسول اللہ پر بھی جھوٹ باندھ رہے ہیں اور ساتھ میں جو ہے وہ دنیا پرستی میں حدیث کو بھی گھاڑ رہے ہیں, تو اس حالت میں جو ہے وہ آپ کی مرضی ہے, آپ مانیں. لیکن ہم جو ہے اس تحریف کے ہم قائل ہیں کہ جی اگر ان روایات سے ایسے لوگوں سے آپ قرآن کی تفسیر کرو گے تو وہ ہمارے ہاں قابل قبول نہیں ہے. ہمارے ہاں قابل قبول کون ہے؟ ظاہر ہے کہ وہی جہاں نازل ہوئی, جہاں وہی نازل ہوئی تفسیر بھی وہیں سے لیں گے, تفسیر بھی وہیں سے لیں گے. اور جہاں بات ہوتی ہے تفسیر کی تو وہ ہم رسول اللہ کی اولاد میں سے لیتے ہیں, رسول اللہ کے آل میں سے ہم لیں گے تفسیر. جہاں تفسیر الکبیر میں رسول اللہ کے آل کے بارے میں پوچھا گیا, تفسیر الکبیر یعنی صاحب تفسیر الکبیر وہ الکوثر کی جب تفسیر لکھتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں کہ الکوثر ہم علماء الاکابر, وہ جو ہے وہ علماء اکابر ہے. یہ جو الکوثر انا اعطیناک الکوثر, کوثر سے یہ علماء کبار ہے, علماء وہ اکابرین ہے اس کوثر میں. پھر مثال بھی دیتے ہیں کالباقر والصادق والقاظم والرضا, یہ افراد ہے جو کوثر ہے یعنی آل رسول ہے. ہم دین جو ہے وہ آل رسول سے لیا کرتے ہیں اور آل رسول کے وفاداروں سے دین لیا کرتے ہیں. دین ایسے نہیں لیتے کہ ہم جا کے اگر حضرت امام صادق علیہ السلام کے بارے میں وقت کا سامری ابو حنیفہ کھڑا ہو جاتا ہے, وہ کہتا ہے میں جو ہے ابو حنیفہ اگر کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ امام صادق علیہ السلام کا مقابلہ کروں گا, ان کے ساتھ اجتہاد کروں گا, تو قطعی طور پہ حق کے سامنے ابو حنیفہ ہے یا جو بھی ہے, آل رسول کا مقابلہ کر رہا ہے یہ شخص, تو ہم جو ہے ہمارے پاس کلیہ قاعدہ وہی ہے کہ میرے بعد دو چیزیں ہیں. رسول اللہ نے فرمایا میرے بعد دو چیزیں ہیں, ایک جو ہے وہ قرآن ہے اور ایک جو ہے وہ عطرت ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم عطرت کے مقابلے میں کسی دوسرے شخص کی کہ ناقص اجتہاد کو تو قبول نہیں کریں گے. تو جو ناقص اجتہاد ہے اس میں ہم قطعی طور پہ امام صادق علیہ السلام جو زمانے کا کی حق و حقائق ہے, وجودی حق کا ہے, اس کے سامنے اگر ابو حنیفہ اپنے اجتہاد کے کچھ ورقے جا کے پیش کرتے ہیں, آپ ان کے فتوے پر عمل کرتے رہیے. ہم امام صادق علیہ السلام والے فقہ جعفریہ سے تعلق رکھنے والے ہیں, ہم رسول اللہ کے آل کو مانتے ہیں. تو یہ نقطہ جو ہے وہ مہم ہے کہ ہم اس نقاط پر رہیں. اور جہاں تک سوال ہے کہ بات جو ہے وہ یہاں سے ہم نے شروع کی تھی کہ خود امام زمانہ علیہ السلام کیا نیا دین لے کے آئیں گے, تو میں نے عرض کر دیا کہ یہ رسول اللہ کے جانشین ہے اور یہ وہی دین پیش کریں گے جو رسول اللہ کا دین ہے, رسول اللہ کی دین کی حفاظت. اب مسئلہ کہاں ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہم نے بھی مثال آپ کی خدمت میں پیش کی کہ امام جو ہے وہ دین کی اصلاح کریں گے. کیسی دین کی اصلاح؟ وہ یہ نہیں ہے کہ دین کی اصلاح میں کوئی چیز زیادہ کر سکتا ہے یا کم کر سکتا ہے. آپ کے ہاں تراویح جو ہے وہ دین میں اضافہ کیے گئے ہیں, رسول اللہ کے دور میں نہیں تھے. ہمارے ہاں یہ تراویح یا مانند تراویح یا کوئی اور چیز یہ دین میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے, دین میں شامل نہیں ہوگا یہ. اب یہاں پر بات جو ہے وہ یہ ہے کہ خود حضرت امام زمانہ علیہ السلام دین کے اصلاح کن معنوں میں کریں گے؟ کیا وہ دین میں کوئی چیز کم کریں گے یا زیادہ کریں گے؟ یقیناً نہیں, یقیناً نہیں. رسول اللہ کے جانشین ہے, وہی چیز جو رسول اللہ نے فرمائی ہے وہی لوگوں کو ابلاغ کریں گے. لیکن یہاں پر جیسے ہم نے عرض کیا کہ بہت سارے مفتیوں نے دین میں ظاہر سی بات ہے اپنے اجتہاد کیے ہوں گے, اور میں نے مثال عرض کر دی.
ابو حنیفہ کے آج پیروکار آپ دیکھ لیجئے گا، یعنی خود اہل تسنن کا ایک بہت بڑا فرقہ اس شخص کے اجتہاد پر عمل کرتے ہیں، اس شخص کے اجتہاد پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، اس کے جو اجتہاد اور اس کا جو فتویٰ ہے اس پر عمل کرتے ہیں اور اپنے دینی امور کو اس شخص کے فتوے کے مطابق انجام دیتے ہیں۔ کس کے مقابلے میں یہ شخص آیا تھا؟ امام صادق آل محمد علیہ السلام۔ امام صادق علیہ السلام کے مقابلے میں یہ شخص ہے بنام ابو حنیفہ، یہ آ کے اجتہاد کر چکا ہے اور بہت سارے لوگ عمل بھی کر رہے ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ اس میں جہاں امام برحق کے سامنے ایک شخص آ جائے تو وہاں پر کیا کرنا ہے؟ امام جب آئیں گے تو اصلاح نہیں کریں گے؟ یقیناً کریں گے۔ دوسری جگہ پر آپ دیکھیں شافعی ہے، مالکی ہے، حنبل ہے، ان کے جو ائمہ اربعہ ہے، سب نے اجتہاد کیے۔ اب جو اجتہاد کیے ہیں تو یہ اجتہاد کہاں تک صحیح ہے کہاں تک غلط ہے، اب یہ جو ہے اس کی اصلاح ہوگی۔ میں آج کے بھی حتیٰ کہ مذہب شیعہ میں بھی ہمارے پاس مجتہد کا وہ مقام نہیں ہے کہ لوگ اس کو حد عصمت تک لے کے چلے جاتے ہیں۔ نہیں، مجتہد بھی غلطی کر سکتا ہے، کوئی بعید نہیں ہے، مجتہد سے غلطی ہو سکتی ہے۔ امام نے فرمایا اگر کوئی شخص اجتہاد کرے، صحیح فتویٰ دے دے جو ہمارے فرامین کے مطابق ہوگا تو اس کے لیے 2 ثواب لکھے جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اجتہاد کر کے اس نے غلط فتویٰ دے دیا تو 1 ثواب لکھا جائے گا۔ کیوں 1 ثواب؟ چونکہ وہ 2 ثواب اس وجہ سے ہے کہ ایک اس کا صحیح فتویٰ اور ایک اس کی جہد جو اس نے کوشش کی، تلاش کی اس چیز کو، اس حکم شرعی کو استخراج کرنے کے لیے، اور دوسری طرف جو ہے وہ شخص جس نے غلط فتویٰ بھی دے دیا لیکن چونکہ کوشش، جہد اور اس نے کوشش کی، محنت کی، تو اس محنت کا ایک ثواب اس کو ملے گا۔ تو یہاں ہو سکتا ہے کہ علماء حقہ میں سے بھی ایسے فتوے صادر ہو جائے کہ جو عصر معصوم میں نہ ہو، اور اس کے وجوہات بھی ہیں۔ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ خود جو کتب ہمارے محفوظ تھے بغداد میں، کہ کتب ہلاکو خان جیسے لوگ وہ آئے اور انہوں نے پورے کے پورے کتابوں کو جو ہے وہ آگ لگا دی ہے۔ ابھی بھی آپ جب ہماری فقہ کی کتابیں پڑھتے ہیں، مثلا فقہ کی کتابیں ہیں یا اور ہے، اس میں کچھ دلائل دیتے ہیں، یہ فلاں کتاب سے ہم نے لیا۔ آج کل کے دور میں وہ کتاب موجود نہیں، کہاں گئی کتاب؟ ظاہر ہے کہ وہ ضائع ہو چکی ہے۔ اس دور کے علماء نے وہ کتاب دیکھی تھی لیکن آج جو ہے ہم تک وہ کتاب نہیں پہنچی، ہم تک اس کتاب کی رسائی نہیں ہوئی۔ جب نہیں ہوئی تو اب کیا کریں؟ پتہ یہ چل رہا ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو معصومین نے بیان فرمائے تھے، اور کلیات تو خیر موجود ہے لیکن وہ جزویات، جو چھوٹی چھوٹی جزویات ہیں، وہ بھی معصوم نے فرمائے تھے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم تک اس کی رسائی نہ ہوئی ہو۔ تو ہو سکتا ہے کہ ایک مجتہد عادل عالم، چونکہ روایت جو ہے اس کے پاس نہیں ہے پہنچی، تو اب وہ جو ہے اس کے لیے تھوڑا سا مسئلہ ہو سکتا ہے سخت ہو جائے۔ تو امام زمان علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو سب سے اہم اقدام یہ ہے کہ لوگوں کو یاد دہانی کرائیں گے کہ فلاں مسئلہ جو ہے وہ ایسے نہیں ہے، ایسے ہے، فلاں مسئلہ ایسے نہیں ہے، ایسے ہے۔ البتہ علماء کی بات آپ کو کروں کہ خود علماء کی بھی امام زمان علیہ السلام نے اصلاح کی ہے۔ شیخ مفید کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، شیخ مفید کا واقعہ ہے کہ جہاں انہوں نے فتویٰ غلط دیا تھا تو اس کی اصلاح، اور علماء کے بھی ہے۔ مثلا مرحوم شیخ الطائفہ طوسی رحمہ اللہ تعالی علیہ، یعنی خود یہ اس قدر کے جو لکھتے ہیں، بڑا عجیب واقعہ ہے کہ میں کچھ مسائل میں پھنسا ہوا تھا اور میرے لیے وہ مسائل مشکل تھے۔ شیخ الطائفہ ہے، یعنی علماء کا طائفہ، پورے علماء کے طائفہ کا شیخ ہے، اور یہ ایسا شیخ ہے کہ اس نے جو فتوے دیے تھے 100 سال تک کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ اس کے فتوے کے مقابلے میں کوئی دوسرا فتویٰ دے، اختلاف کرنے کی کوئی جرت نہیں رکھتا تھا۔ اور اتنا بڑا شیخ کہ 100 سال تک
یعنی مذہب شیعہ میں آج دیکھیں مجتہدین کے آپس میں کافی سارے اختلافات ہیں، یعنی 100 سال تک شیخ الطائفہ طوسی کے مقابلے میں کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ جا کے فتویٰ دے دے۔ مثلا اس نے فتویٰ کسی چیز کے حرام کا دیا ہے، حدیث بھی مل گئی، پھر بھی لوگ ڈرتے تھے کہ ان کے مخالف کوئی نہ کرے، چونکہ شیخ جو ہے وہ شیخ ہے، شیخ کا مقام جو ہے وہ شیخ کا مقام ہے۔ تو لکھتے ہیں کہ صحرا میں سفر کر رہا تھا کہ اچانک یہ شیخ جو ہے وہ کسی گدھے وغیرہ پر سوار ہے یا گھوڑا ہے، گدھے کے اوپر سوار ہے اور چل رہے ہیں، چلتے چلتے اچانک دیکھا کہ ایک شخص ایک دم سے اس کے برابر میں آیا، ایک دم سے اس کے برابر میں آیا، اور یہ پیدل جا رہے ہیں، عربی لباس میں ملبوس ہے، نورانی چہرہ ہے، اور آتے ہی اس نے جب شیخ نے دیکھا تو انہوں نے سلام کیا، شیخ نے جواب دیا، اور بات یہ ہوئی کہ شیخ بھی چونکہ تنہائی میں تھے تو انہوں نے تھوڑی بہت گفتگو شروع کری۔ جو ہی گفتگو شروع ہو گئی، شیخ کے اوپر یہ بات آشکار ہو گئی کہ یہ شخص جو ہے کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ تو شیخ نے دیکھا کہ یہ نہایت ہی حکیمانہ گفتگو فرما رہے ہیں، پتہ چلا یہ کوئی عالم ہی ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ شیخ طوسی نے کہا کہ اگر آپ ناراض نہیں ہوتے تو میرے کچھ مسئلے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، آپس میں ڈسکس کر لیں گے، ایک مباحثہ بھی ہو جائے گا اور سفر بھی کر لیں گے۔ مولا نے فرمایا جی کرے۔ تو اس نے جو مسئلے سامنے رکھ دیے، ظاہر ہے امام زمان علیہ السلام خود تھے تو شیخ کو ہر مسئلے کا جواب دے رہے ہیں، یہ ایسا ہوگا یہ ویسا ہوگا۔ تو شیخ نہایت ہی حیران ہے کہ میں شیخ طوسی، مجھ سے بھی بڑے علماء جو ہے وہ موجود ہیں، تعجب کر رہے ہیں، اور آخر میں جو ہے کسی ایک مسئلے میں شیخ جو ہے وہ کہتا ہے میں اس مسئلے سے آپ کے ساتھ متفق نہیں ہوں۔ تو امام نے فرمایا کیوں؟ تو اس نے کہا اس وجہ سے کہ میں نے اس ذیل میں کوئی روایت نہیں دیکھی۔ تو امام نے فرمایا کہ فلاں کتاب کے فلاں صفحے فلاں سطر میں اس کی دلیل موجود ہے، روایت ہے، آپ کی نظر سے نہیں گزری۔ تو یہ جو ہے اس کو شک ہو گیا کہ یہ کئی وقت کے امام تو نہیں ہے، کئی وقت کے امام تو نہیں ہے کہ اس قدر جو ہے وہ تسلط فرماتے ہیں۔ تو اچانک اس نے آزمانی کے لیے کہا، انہوں نے کہا کہ مولا، پہلے یہ جانتے نہیں تھے، انہوں نے کہا کہ میں ایک سوال اور بھی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سوال کرتے ہوئے اس کے ہاتھ میں جو کوڑا تھا جسے اس گدھے یا گھوڑے کو وہ چلانے کے لیے استعمال کرتا تھا، تو وہ اچانک ہاتھ سے گر گیا۔ امام نے جھک کے وہ کھوڑا اٹھایا تو شیخ نے اسی دوران سوال کر دیا، اس نے کہا مولا میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ کیا وقت کے امام سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ تو امام نے ہاتھ میں کوڑا دے دیا اور کہا کہ اے شیخ، کیوں ملاقات نہیں ہو سکتی کہ اس وقت خود تیرا ہاتھ تیرے ہاتھ میں تیرے امام کا ہاتھ ہے۔ یہ کہہ کے شیخ نے جو نظر کی اور گھوڑے سے نیچے اترے، گدھے سے نیچے اترے اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں دیکھا تو وہ امام زمان علیہ السلام جا چکے تھے، لیکن جو حدیث انہوں نے بتائی تھی کہ فلاں کتاب فلاں سطر اور فلاں جگہ پر ہے، جب اس نے ملاحظہ کر لیا تو دیکھا کہ دقیقاً وہیں پہ ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ علماء کی بھی مدد ہوئی ہے امام کے توسط سے، اور امام نے ان کی علماء کی یقیناً مدد کی ہے، فتاوی میں بھی مدد کی ہے، اور علمی مسائل میں بھی مدد فرمائی ہے، رہنمائی بھی فرمائی ہے، ہر چیز میں ایسی ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ خود ظہور امام، یعنی خود کلی طور پہ کہ ہاں یہ ممکن ہے کہ ایک عالم سے کسی جگہ پر فتوے میں غلطی ہو جائے، اور اس کے سب قائل ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، معصوم تو نہیں ہے، غلطی ہو سکتی ہے۔ تو امام جب تشریف لائیں گے تو اس وقت حالات ایسے ہو گئے ہوں گے کہ بہت ساری ان چیزوں کی وجہ سے دین اسلام میں کچھ چیزیں اضافہ ہوئی ہوں گی، کچھ چیزیں کم ہوئی ہوں گی۔ امام آ کے اس دین کی اصلاح فرمائیں گے،
یعنی یہ جو وہابیت کا اشکال ہے کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ امام آ کے نئے دین کو لے کے آئے گا، نئی دین کو نہیں لائیں گے۔ امام رسول اللہ کے جانشین دین وہی ہے، بس یہ ہے کہ اگر تیری غلطی ہے، انسان کی غلطی ہے، تو وہاں پر امام جو ہے وہ اصلاح فرمائیں گے اور اصلاح کرتے ہوئے کہیں گے کہ اصل دین جو ہے وہ یہ ہے، میرے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کا دین یہ ہے۔ تو اصل جو اصلاح الدین ہے وہ یہ ہے۔ تو خود اسلام کے قوانین میں جو مشکلات ایجاد ہوئے ہوں گے اس دور میں، اس سب کو امام جو ہے وہ رفع کریں گے۔ اور وہ دور جو ہے وہاں پر کہتے ہیں کہ وہاں پر کسی شخص کو کسی فتوے پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اولاً تو اتنا زیادہ علمی ماحول ہوگا، اس قدر زیادہ علمی ماحول ہوگا کہ علمی یعنی روایت میں بھی ہے کہ آج کے دور میں جو 27 حروف ہے، اس 27 حروف میں سے صرف 2 حروف کا علم جو ہے وہ لوگ رکھتے ہیں۔ اس دور میں 27 حروف کا علم ہوگا، تو خدا جانے کہ وہ کیسے حالات ہوں گے۔ اور اس دور میں سب کے لیے دین اسلام بالکل روشن اور آسان ہوگا، بالکل روشن اور اشکار۔ تو یہ جو ہے اس باب میں کہ جہاں پر باب اجتہاد ہے، مخصوصاً غیبت کبریٰ کے دور میں، یہ جو ہے آج کے دور میں اس کی اہمیت ہے، اور فقہا کی بھی اہمیت ہے، علماء کی بھی، لیکن اس دور میں چونکہ حالات جو ہے وہ اس قدر یعنی دقت وہاں پر ہوگی کہ لوگ جو ہے ان کو فتووں کی ضرورت نہیں، بلکہ امام سے مستقیماً ان کو جو ہے وہ ملتا رہے گا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ جو جہاں پر بھی ہوگا وہ امام کی آواز کو سن بھی سکتا ہوگا۔ تو ہو سکتا ہے کہ جو آج کل کے دور میں ہمارے پاس جو جدید جو ٹیکنالوجی ہے، بہرحال میں اس ٹائم کربلا میں بیٹھا ہوں، اب ہمیں دور سے دیکھ رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ تو خیر اسی یعنی بہت کم ٹیکنالوجی ہے، اب اس زمانے میں کیسی ٹیکنالوجی آئے گی یہ تو اس دور میں اندازہ ہوگا۔ یعنی اگر آج سے تقریباً آپ 500 سال پہلے اسی ٹی وی کا بھی تذکرہ کرتے تو شاید اس دور کے لوگوں کے لیے ایک عجیب و غریب چیز ہوگی، اور شاید وہ سمجھتی بھی نہ، شاید ان کو سمجھ بھی نہ آتی۔ آپ اس کو 50 دفعہ بھی جو ہے وہ سمجھاتے تو اس کو سمجھ ہی نہ آتی کہ کیا یہ ایسے ممکن بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ اس دور کا تقاضا ہوتا ہے، اور اس دور کے لوگ جو ہے ان کے لیے وہ چیز عادی رہتی ہے اور وہ چیزوں سے آرام سے سمجھ سکتا ہے۔ تو امام کا کام جو ہے وہ دین اسلام میں جو بدعتیں ہیں ان کی اصلاح کرنا ہے، نہ یہ کہ دین اسلام کا نئے طریقے سے لے کے آنا۔ حجت خدا کے ظہور کے لیے بین الحرمین دعا گو ہے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔